बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को पयाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। सहरी का वक्त है, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है इस वक्त, तो दुआएं मांगिए अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, और हमें भी इस लम्हे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे साथी मेज़बान हैं अयाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना? और मैं ठीक हूँ। और जो शब कहना चाहिए, सुबह कहना चाहिए, ये आपको मुबारक हो। और अब तो वैसे इतना इस शो में आ रहा हूँ ना, हाँ। और रोज़ाना आता हूँ, ऐसा लग रहा है दिन में भी यही आदत होती है कि प्रोग्राम ही चल रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो आप एक ट्रांस में आ जाते हैं ना, वो आपका एक अंदाज बन जाता है। तो अयाज़, कैसा रहा अब तक का सफ़र आपका पयाम रमज़ान के साथ? बहुत मज़े का, और सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कॉलेज में आ गया हूँ, यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, और यहाँ आराम से बहुत सारे जो मुफ्ती हजरात, प्रोफेसर हजरात में आते हैं, उनसे सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी भी वाकई है, वो बात सही है, इंसान हर लम्हे हर वक्त सीखता ही रहता है। और यहाँ आकर तो और इस बात का यकीन जो है वो पुख्ता हो गया कि हर वक्त इंसान सीखने के मराहिल में है। अच्छा जनाबे वाला, आज का जो टॉपिक जो सना जी ने रखा है, बहुत ही कोई सेंसिटिव और बहुत लाइवली भी और बड़े मज़े के भी बातें इसमें होंगी। वो है वालिदैन का एहतराम। और आगे क्या पूरी डिटेल बताएं उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, हम आज बात करेंगे कि औलाद पर क्या लाजिम है कि वो वालिदैन की खिदमत करे, यकीनन लाजिम है, किस तरह करनी चाहिए, आया हम कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो वो ये हमारी बदबख्ती है, और अगर हम करते हैं तो हमें और ज़्यादा जो है वो अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। आज यकीनन इस हवाले से हम बहुत सारी रहनुमाई लेंगे अपने उलमाए कराम से। कुछ अयाज़ अपने वालिदैन के हवाले से बात करेंगे, कुछ हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज अपने बचपन को भी थोड़ा याद किया जा सके, और आज दौरे हाजिर में जो हम कर रहे हैं उस पर भी जो है वो इंशाल्लाह नज़रसानी की जा सके। और अपने उलमा की तरफ मैं बढ़ूँगी, जो हमारा पैनल मौजूद है। सबसे पहले यकीनन हमारे उस्ताद हैं, और माशाल्लाह से जब भी इनके साथ नशस्त होती है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। शायद भाई नागे हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, सर ऐसा ना किया। आपको पता ही है मसरूफियात का, कहाँ जाएं। हाँ, तो यहाँ से नागा करके कहीं और बैठना होता है। वो कहता ना, दिल से दिल को राह होती है। तो हमें भी मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती शाहिद के साथ कुछ ऐसा प्यार मोहब्बत हो गया, जब ये नहीं होते तो ऐसा लगता है कुछ कमी है। हाँ, ऐसे होता है, कुछ लोगों से एनर्जीज आपकी मैच करने लग जाती हैं। जो हमारे आज दूसरे मेहमान हैं, माशाल्लाह से इनके साथ भी नशस्त रही, ये आते रहे सलाम पाकिस्तान में, जब भी आते हैं हमें कुछ बेहतर बात बता के जाते हैं। आज भी हम इनसे सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुमैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। भाई कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपको देख के मुझे वो नहीं लग रहा कि वो होता है ना जैसे माहौल होता है, लेकिन अपडेट मॉडर्न वो स्टाइल है आपका। क्या बात है। चीन और दुनिया साथ चलनी चाहिए ना, माशाल्लाह। सो अपने जो हमारे पैनल में और मेहमान हैं उनका मैं तारुफ कराती चलूँ। माशाल्लाह से कहते हैं सादत की बात होती है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलहाए अकीदत पेश करें, और ये सादत इनको हासिल है। महफ़िलों को सजाते हैं और दिलों को पुरनूर करते हैं। हमारी महफ़िल का हिस्सा बने हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शफीक अल्लाह यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह पाक के करम। आपका नाम मुझे बहुत प्यारा लगा है, शफीक भी और फिर अल्लाह यार भी। बहुत। ये किसने आपका नाम रखा? ये मेरे वालिद साहब का नाम है, अल्लाह यार। अल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद जो आज के हमारी आखिरी नशिस्त पर जो बैठे हुए होते हैं, आज मुझे इनकी जो ड्रेसिंग है ना कमाल लग रही, क्या कलर पहना हुआ है, वाह वाह वाह। तो फिर आप नाम भी इनका खुद ही बता दीजिए। नाम तो आप जो पूरा पढ़ती है ना, वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो इनकी जो है ना वो तारीफें करता रहता हूँ। माशाल्लाह क्या आवाज़ पाई है इन्होंने, खूबसूरत माहौल बना देते हैं, एक समा बांध देते हैं। हमारे दरमियान मौजूद है हाफिज, क्या मैं पूरा हाफिज मोहम्मद मजहर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक। आज तो आपकी तारीफें हो गई हैं माशाल्लाह। मजहर अशरफी, मैं तो प्यार से मजहर अशरफी। जी जी, आज बाकी अशरफी लग भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। आज तो महफिल का आगाज़ करेंगे बाकायदा। पहला आपसे गुजारिश है कि हमदे बारी ताला पेश करें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा
لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے کہ ہو لا الہ الا ہو، اب تو ہے تو ہی تو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا اللہ، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، کہ ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے تو ہی تو لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، چل جائے ایک روز پتہ، کہ سامنے میرے جب ہو تو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے تو ہی تو لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء بہت بس وہی بات جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بات بولی تھی کہ سما باندھ دیتے ہیں آپ، تو بھائی خوبصورت سی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور ہم ماں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح شب و روز محنت کرتی ہے اور اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور اس کی ابتداءً تو جسمانی ضروریات کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ تو والد اور والدہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف، یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ اظہار تکلیف کا ہلکا سا کلمہ ہوتا ہے، کہ جب بندہ کسی سے اکتا جاتا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تو بس اف کر کے رہ جاتا ہے کہ یار تنگ کر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے جو خفیف سا کلمہ ہے، خفیف سا جملہ ہے، یہ بھی نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین کو جھڑکو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو قول کریم یعنی نرم لہجے اور نرم الفاظ کے ساتھ بات کرو۔ آج دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑی شہرت مل جاتی ہے، بڑا اس کا نام ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی کھاتے میں نہیں لاتا، وہ گھر میں گھستا ہے تو اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، ماں منتظر رہتی ہے مہینوں کہ میرا بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے بات کر لے، لیکن بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، کل ان کے ماں باپ ان کے ساتھ
ان کی اولاد ان کے ساتھ یہی کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اور مفتی صاحب ایک اور بھی جملہ بڑا اب عام ہو گیا کہ ہم اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ اس دور کے نہیں ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ کتنا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہوگا کہ جنہوں نے پال کے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا. اچھا, اسی آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی ذکر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو بچھا دو. آپ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اسے کس طرح اپنی آغوش میں لیتی ہے, باپ اسے کس طرح اپنے ساتھ چمٹاتا ہے اور باہر گھمانے لے جاتا ہے. تو جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو یہی رویہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دیں. ایک حدیث بھی ذکر کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. آپ کو وقفہ لینا ہے؟ بالکل بالکل لے لیجیے, بعد میں مکمل کرتے ہیں. اچھا جناب, ذرا ہم وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. اور شاہد بھائی آپ کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کب وقفے کا ٹائم آگے. آپ کی بے چینی بتا رہی تھی کہ وقفے کی جانب جانا بھی بہت ضروری ہے. اب ہم کیا کریں, ٹرانسمیشن جب چل رہی ہوتی تو وقفے بہت آتے ہیں. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اسی بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. پیام رمضان میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کی خدمت جو ہم پر لازم ہے اور جس کے جواب دیے ہیں ہم, اس حوالے سے آج ہم اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک اور بہت ہی خاص مہمان ایاز, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا بھی تعارف کراتی چلوں. انسانیت کے جذبے سے سرشار ہیں اور جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں زندگی کی وہ حقیقتیں بتا کے جاتے ہیں کہ ہم صرف رب کا شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنے اچھے بہتر ماں باپ سے نوازا, کتنے بہتر رشتہ داروں سے نوازا. سو آج بھی انشاءاللہ ان سے کچھ بات رہے گی. میرے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سالم برنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک آپ کو. میں ٹھیک ہوں, خیر مبارک. سالم بھائی یہ بتائیں, یہ جو فریشنس رہتی ہے, دن رات مصروف رہتے ہیں کاموں, لیکن پھر بھی آپ تر و تازہ, یہ میرے خیال سے کام کا اثر ہے کچھ. مجھے لگتا ہے کسی کی دعا کا اثر ہے, یہ کام کا نہیں, دعا کا اثر ہے. ماشاءاللہ. اور یہ پتہ چل جائے, اللہ یہ بتا دے کہ کس کی دعا کا اثر ہے تو میں اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. کیونکہ انسان کو واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ کھلائے جاؤ, نیکی کیے جاؤ, اس نے کہیں آپ کو نشانی نہیں دی کہ کس کے جو پیٹ میں جانے والا دانہ ہے اس سے میں تمہیں رزق دے رہا ہوں, یا کس کے ساتھ بھلائی کرنے کے بدلے میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں. ورنہ ہم انسان اتنے خراب ہیں, سچی بات ہے, کہ ہم ساری دنیا کو مار دیں گے, صرف اس کی پوجا کرنے بیٹھ جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے, اور اس لیے بھی اس میں ہے کہ آپ کرتے رہیں, ڈھونڈتے رہیں اپنے لیے بہتری کا راستہ, اور لوگوں کے لیے بھی بہتری ہوتی چلی جائے گی. تو بس پتہ نہیں کس کے لیے بہتری ہو رہی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر کیا. بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب سے ہم ذرا تفصیل سے بات کر رہے تھے اور بات تھوڑی ادھوری رہ گئی تھی, تو مفتی صاحب میں چاہوں گا اس بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں. میں ایک حدیث مبارکہ سنا رہا تھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی, کہ مخلوق میں میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا امو کا, تمہاری امی. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بعد کس کا حق ہے؟ عرض کی ثم من یا رسول اللہ, پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا, تمہاری والدہ. دوسری بار بھی ارشاد فرمایا. انہوں نے پھر عرض کی ثم من یا رسول اللہ, پھر کون یا رسول اللہ؟ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے تیسری بار بھی ارشاد فرمایا امو کا, تمہاری والدہ. انہوں نے پھر عرض کی ثم من, پھر کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا, تمہارے والد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا اور 1 مرتبہ والد کا ذکر کیا. تو اس اعتبار سے جو خدمت کا جذبہ ہے یا خدمت کا معاملہ ہے یا خدمت کا مرحلہ ہے, اس میں والدہ کا جو حق ہے وہ والد سے 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ بھی بہت ظاہر و باہر ہے کہ ولادت سے قبل والدہ کی تکلیف, ولادت کے بعد سے لے کر سمجھداری کی عمر تک جن مراحل سے والدہ گزرتی ہے اور بچے کو گزارتی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ پیش نظر رہے کہ فقہا نے اس حدیث کے تحت اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک اعتبار سے والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے,
ایک اعتبار سے والد کا حق والدہ سے زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدمت کی بات کریں تو خدمت کے اعتبار سے اور احترام کے حوالے سے والدہ کا حق 3 گنا زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن اگر ہم حکم کی بات کریں، مثلا والد اور والدہ نے ایک ساتھ ایک کام کرنے کا کہا، تو اس وقت فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ والد کی بات پہلے مانی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر دونوں نے ایک ساتھ کہا پانی پلاؤ، اب بچہ پریشان ہے کہ پہلے والدہ کو پلاؤں یا پہلے والد کو پلاؤں، تو چونکہ حکم کا معاملہ ہے تو پہلے والد کو پلا دیں. اور خدمت، ویسے خدمت کرنے کی بات ہے مالی حوالے سے یا دیگر حوالوں سے تو والدہ کی خدمت کی جائے. المختصر یہ ہے کہ دونوں کا احترام ہے، دونوں ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں. والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد اس جنت کا دروازہ ہے. اللہ کی رضا ہم چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، کہ آپ نے والد کو راضی کیا تو اللہ راضی ہو گیا. اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے کہ اگر آپ والد کو ناراض کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان بھی کیا. اور میں اسی بات کو اگر ریلیٹ کروں، میں سالم بھائی آپ کی طرف آؤں، آپ کا جو ٹرسٹ ہے سالم برنی ٹرسٹ، میں بھی وہاں گئی ہوں، بارہا میں گئی، میں نے وہاں جا کے جو ہے، ایاز آپ کا بھی اتفاق رہا ہوگا جانے کا، وہاں جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے اولادوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کو والدین چھوڑ گئے، اور ایسے والدین کو بھی دیکھتے ہیں جن کی اولادیں ان کو وہاں پر چھوڑ گئی ہیں. اور ایک خاتون، ان کو تو میں بھولتی نہیں ہوں، میرے خیال سے 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور ان کا بیٹا ایک ملٹی نیشنل فرم میں کام کرتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے. اس نے اپنی ماں کو مارا، ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور وہ ان کے پاس جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور وہ پھر بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دعائیں دیتی ہیں. سالم بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں تو وہی کہوں گا جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے حدیث کے ذریعے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ والدین کو بھی نہیں مانتا، جو والدین کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہیں مانتا. صرف دنیا کے خوف سے وہ خدا سے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں یا میں خدا کا ماننے والا ہوں. کیونکہ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ جس کو ایک دوسرے سے مثال دی گئی ہے، ماں سے مثال دی گئی ہے کہ اللہ تمہیں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے، اور اسی طریقے سے باپ کے والے سے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقل نہیں ہے، انہیں عقل زیادہ ہے کہ یہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ گئے آ کر کے، اور یہ سمجھ رہے ہیں بس یہی ایک دائرہ ہے، ادھر ہی جو کچھ کر لیں گے، جو کچھ پالیں گے وہی ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، بس آئے تھے اب جائیں گے کہیں نہیں. صحیح. تو یہی جو ایک وہ شاید ان کے اندر خوشی پائی جاتی ہے، جس خوشی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی منزل نہیں لے پاتے، اور اینڈ ان کا اتنا برا ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک میں نے اس اولاد کو پلتے پھولتے نہیں دیکھا جو والدین کی نافرمانی کرتی ہے. اور میں اس خوف سے ہر بچے کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ خدا را دیکھیں. ایک بات اور میں بتاؤں، ضروری نہیں والدین ہیں تو بالکل صحیح فیصلے کر رہے ہیں، بہت ناجائز فیصلے بھی کرتے ہیں اولادوں کے ساتھ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کر سکتے ہو اس فیصلے پہ عمل کر سکتے ہو تو کر لو، اس سے بھی اللہ تمہارے لیے ایک بہتر راہ نکال دے گا. اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے اندر کم از کم والدین کے خلاف نہیں کھڑے ہو جاؤ، ان کے آگے نہ کھڑے، انہیں گالیاں نہ دو، انہیں مارو نہ، یہ سب کچھ نہ کرو. اچھا جناب، ہمارے ساتھ پروفیسر سمیر بھائی بھی موجود ہیں. سمیر بھائی بڑی خاموشی سے جو ہے وہ گفتگو سننے جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب آپ بتائیے اس حوالے سے، والدین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا موضوع ڈسکس ہوتا ہے تو یقیناً ہر انسان جو ہے اس کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ یقیناً اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس اسلامی معاشرے کی بنیاد کس بات پر رکھی گئی؟ اسی بات پر کہ لوگوں کو عروج اسی حوالے سے ملا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا. اور آج معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے کہ آج جو ہم زباں حالی کا شکار ہیں وہ اسی لیے کہ آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو جھڑکو نہ، اپنے والدین کو مارو نہ، اپنے والدین کو یہاں رکھو اور وہاں رکھو. یعنی کہ ہم کس نحس پہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ وہ والدین کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ماں باپ کو اپنا سر کا تاج بنا کر رکھنے کا حکم دیا کہ یہی تمہاری منزل ہیں، اور انہی کو اگر تم نے اپنا گردانا اور انہی کی خدمت کی تو تمہیں دنیا بھی تمہارا مقدر بن جائے گی اور آخرت میں بھی. اور میں تو اس بات پر بہت ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم جو آج یہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ موضوع لے کر بیٹھے ہیں، یہ قطعی طور پر اس لیے نہیں کہ یہ اسلامی جو قوانین ہیں، احکامات ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے، بلکہ آج ہم براہ راست یہ پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں، عالم اسلام کو دے رہے ہیں
کہ آپ کے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایسا انمول خزانہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی قدر کر لی تو آپ کسی پر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ دنیا بھی آپ کی قدموں میں ہوگی اور آخرت بھی آپ کا مقدر بنے گی. کامیابی اور آپ سمجھ لیں کامیابی و کامرانیاں آخرت میں آپ کا مقدر بنیں گی. جن کو آج آپ اپنے والدین کو اپنا سر کا تاج بنا کر رکھیں گے، کل قیامت میں آپ کو کیسے کیسے تاج پہنائے جائیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. تاریخ اسلامی اور تاریخ کائنات والدین کے ساتھ جو رویے لوگوں نے رکھے ان سے بھری پڑی ہیں کہ جب کسی نے بہت عظیم الشان مظاہرہ اپنے والدین کے ساتھ کیا، ان کی خدمت کو بجا لائے، تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا صحرا ان کے سر پر سجایا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اپنے والدین کو جھڑکا، ان کو وہ مقام اور وہ عزت اور وہ تکریم اور وہ احترام نہیں دیا جس پر وہ حق بجانب تھے، تو دنیا نے دیکھا، جب زمین و آسمان نے دیکھا کہ کس طرح وہ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح دنیا میں کامیابی ان کا مقدر نہیں بن سکی، آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ والدین کا نافرمان روایت کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. اور ایک بہت خوبصورت بات قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بڑی دیکھیں ایک بہت ہی زیادہ سمجھنے کی اور بہت غور و فکر کی بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اسی کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی کہ ایک طرف توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ متصل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں حقیقی طور پر آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشا اور ظاہری طور پر آپ کے والدین نے آپ کو وجود بخشا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی طور پر آپ کو بہت ساری نعمتیں دی اور آپ کے والدین نے ظاہری طور پر آپ کو بہت ساری نعمتیں دی. اللہ تبارک بھی اپنی بے حساب نعمتیں دینے کے بعد آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، اور آپ کے والدین بھی بے حساب نعمتیں، بے حساب قربانیاں، بے حساب خدمتیں کرنے کے بعد بھی وہ آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، بلکہ آخری دم تک ان کے لب پر یہی دعا ہوتی ہے کہ کسی طرح میری اولاد کامیاب ہو جائے، کسی طرح میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، کسی طرح میری بیٹی کامیاب ہو جائے. اور جیسے مفتی صاحب بھی بہت خوبصورت انداز میں، منفرد انداز میں ماں باپ کی جو ہمارے اسلام کے اندر جو ان کی عزت ہے، تکریم ہے، جو ان کا احترام ہے اور مقام ہے، اس پر روشنی ڈال رہے تھے. اسی حوالے سے ایک مختصر حدیث کوٹ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو والدین ہیں، بلکہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، بلکہ ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذلیل اور خوار ہوا وہ شخص اور مٹی میں مل گیا وہ شخص. تو وہ شخص جو ہے وہ بڑا حیران ہوا اور غالباً صحابی تھے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ کون ذلیل و خوار میں مل گیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کر وہ جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ شخص مٹی میں مل گیا اور وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا. اور یاد رکھیے یہ بات میری یا مفتی شاہد صاحب کی، آپ لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ کی زبان حق سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے. اور جب میرے آقا نے فرما دیا کہ ذلیل و خوار ہو گیا وہ شخص اور مٹی میں مل گیا، تو اب اس شخص کو آپ سمجھ لیں کہ پروان کوئی نہیں چڑھا سکتا. اگر وہ شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کے بعد اس گمان میں ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کر لے گا تو وہ بڑی بیکار کی سوچ میں ہے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مٹی میں مل گیا اور ذلیل و خوار ہو گیا. تو یاد رکھیں والدین کی نافرمانی آپ کو ذلیل و خوار ہی کرے گی اور اس کے علاوہ کامیابی آپ کا مقدر نہیں بنے. عمر بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی. اور ثنا میں بات سن کے میں ایک بات دیکھیں، ہمارے کتنی والدین ہمارے پاس ہیں، پوری نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر بھی بدبختی کی بات ہے کہ ہم ان سے دور ہیں نعمتوں سے. اور آپ دیکھیں وہ جو ان کا لمس ہوتا ہے نا، وہ ان کو احساس، ان کو چھونے کا احساس، اور وہ جو ان کی خوشبو ہے. میں بھی جب جاتی ہوں اپنے گھر سے تو مجھے ہوتا ہے میں واپس آؤں. میں نے اپنی ماں کو کبھی یہ بات کہی نہیں، لیکن مجھے ان کی خوشبو میں سونگھ سکتی ہوں انہیں، وہ ان کی خوشبو میں مس کرتی ہوں جب میں ان کے قریب نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو والدین کو چھونے کا احساس ہے نا، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ کے قریب ہیں، جائیں ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ان سے لپٹ جائیں، ان کو بہت خوشی ہوگی اور اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں چاہیے. ثنا ایک چیز اور میں نے دیکھی، والدین کا جب ذکر آتا ہے ہم رونے شروع ہوتے ہیں. آج یہ کرنا نہیں ہے آپ نے، میں آپ کو ورنہ میرے لیے ٹیشو کا ڈبہ منگوا لو ڈائریکٹر بھائی. کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں والدین کے ذکر پہ بہت روتے ہیں، لیکن پریکٹیکل جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کے
تو مجھے حیرت ہوتی ہے یار یہ کیا چکر ہے یار. اچھا وہ روتے جو نہیں, لوگ بس ہیں ایسا ماحول ہو جاتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آنکھ سے جو ہے بالکل جی وہ آنسو جھلکنے لگ جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہیں شفیق الایار بھی موجود ہیں, سو میں آپ سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ اس محفل میں جو ہے کوئی کلام پیش کیجیے. میں اپنی لکھی ہوئی حمد کے 2-3 شعر پیش کروں. ماشاء اللہ ماشاء پیش کیجیے. میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے. مایوس نہیں بالکل اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں بالکل اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے. ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے, ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے. وہ پہلے بلائے گا, وہ پہلے بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے, میرے مولا کرم کر دے. پہنچوں گا حرم میں تو لبیک کہوں گا میں, پہنچوں گا حرم. آتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت, برستا نہیں, ہاں برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم
ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اشرفی بھائی چھا گئے ہیں آپ، سیریسلی دل سے دعا آپ کے لیے کہ اتنا ماحول بناتے ہیں اور اتنا سما باندھتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا جناب، آپ نے دلوں کو چمکانے کا ذکر کیا سالم بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یقیناً آپ نے یہ کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن میں اپنے اور دیکھنے والوں کے لیے جاننا چاہوں گی وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں آپ کے پاس، آپ لوگ کوشش ہوتی ہے یقیناً کہ ان کو بلایا جائے، علماء کرام کا بھی ساتھ لیا جائے، آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ تم لوگ خسارے میں ہو، خدا کے واسطے پلٹ آؤ، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر لے جاؤ، ایسی کوششیں رہتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں ہر شخص کوشش کرتا ہے، اور وہ ماں ہی کتنی کوشش کرتی ہے کہ میں گھر سے نہ نکلوں، کہ بچے مجھے کہیں پھینک کے نہ آئے، کہیں چھوڑ کے نہ آئے، لیکن جو میں نے ریزلٹس دیکھے نا، اگر ہمارے پاس آ جائے اور ہم ذرا سی پریشر کی طرف جائیں تو ریزلٹس بڑے خراب نکلتے ہیں، پھر وہ ہم سے لے جاتے ہیں اور پھر ایسی جگہوں پہ ڈال دیتے ہیں جہاں وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے کام سے بہت ساری تجربات کی اور سیکھے اس سے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ اب رہی ہم تھی۔ ہاں کسی کو ایسے پریشر نہیں دیتے کہ جی اس کو لے کر کے جاؤ، چاہے وہ ماں باپ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، کوئی چھوڑنے آتا ہے تو ہم صرف 2-4 جو عام سی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ پتہ ہو کیا ہے کیسے، وہ پوچھتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ اگر نہ لیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ فلاں کچرے میں سے ملے، جانور نے کھا لیا، کتے نے کھا لیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارا کام سکھاتا ہے ہمیں، اور عموماً میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہم کوئی اس کی کوئی یہاں دنیا میں تو ہے اس کے لیے پڑھا جاتا ہے سوشل، اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی ان کی ڈگریاں نہیں ہیں، اور ڈگریاں کر کے ہم اس قوم کو لے کے بھی نہیں چل سکتے، کیونکہ جو پڑھائی ہے وہ کچھ اور ہے، جو عمل ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہاں، اور ایک چیز جو ہماری ہے نا دین، دیکھیں دین بہت خوبصورت ہے ہمارا، بہت کچھ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن جو بے دین لوگ ہیں نا ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا تو اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کے لیے کسی دین کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ صرف رشتہ ہے آپ کا، اور وہ قدر ہے، وہ احساس ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ کسی کو پتا نہ، اور کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ میں اس کو بتاؤں گا کہ جی یہ ثواب ہے، اس کو گھر لے کر کے جاؤ، نہیں، یہ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے پرندے لے کر کے آتے ہیں اور پالتے ہیں، تو ہم ان میں اتنے اس سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ وہ مر جائے یا بیمار ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو سالم بھائی آپ ویسے میں مفتی صاحب سے بھی، مفتی شاہد صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح یہ اس طرح کے ادارے ہیں یا NGOs ہیں، وہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ لوگ مل کر کریں، کیونکہ ایسا تو ہے کچھ اگر 10 میں سے 4 لوگ تو ایسے ہوں گے نا کہ جن کے دلوں پر اثر ہوگا یا جن کو کاؤنسلنگ سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ سکے، تو مفتی صاحب آپ کا رہتا ہے کانٹیکٹ، آپ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ معاونت، یہ عربی میں اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس باب کا خاصہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم معاونت کرو ایک دوسرے کی بر یعنی نیکی پر، اور تقوی یعنی پرہیزگاری پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نہ تعاون کرو اثم یعنی گناہ پر اور سرکشی پر۔ تو بالکل ایسا ہوتا ہے، کئی پروگرامز میں ہم ساتھ ماضی میں رہے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک اللہ کا خاص فضل ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم میں اب بھی معاونت کا جذبہ ہے، کہ جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں اور قوم کے سامنے آتے ہیں تو انہی میں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں جو الحمدللہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، اداروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ جو درد اور وہ جو ایک احساس بیدار ہونا چاہیے وہ اپنے قلوب میں محسوس کرتے ہیں،
اور خود رابطہ کرتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ جی فلاں کی کفالت ہمارے ذمے ہے. کئی بار علاج کا ذمہ لے لیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی طور پر جس حد تک فساد کو کم یا ختم کر سکتے ہیں ہم کریں. ہم بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی فلاں نے بیڑا اٹھایا ہے تو یہ اسی کی ذمہ داری ہے, ہم پر سے ذمہ داری ہٹ گئی یا ہم سبکدوش ہو چکے. ایسا نہیں ہے. اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, کہ وہاں پر والدین کو جو بنیادی حقوق ہیں وہی میسر نہیں. آپ سوچیے نا, جس گھر میں بیٹے کو اپنی والدہ کی بنائی ہوئی جلی ہوئی روٹی تو نظر آئے لیکن اپنی ماں کے جلے ہوئے ہاتھ نظر نہ آئے, اور وہ ایک لمحے میں اپنی والدہ کو ڈانٹ دے, اور وہ والدہ بھی اس کے سامنے اپنی آنسو پی لے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مزید غصے میں نہ آ جائے, اور جب بچہ گھر سے نکل کے چلا جائے تو پھر وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پہنچے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بدنصیب اولاد کے لیے بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹس کی خدمت میں بھی کہ دیکھیں, ماں باپ کی خدمت یہ ایک ایسی چیز ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے. میں کہتا ہوں ایک بالکل نکما طالب علم ہو لیکن وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا, احترام کرنے والا ہے, میں اسے اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. اور ایک بہت بریلینٹ, بہت باصلاحیت, بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے لیکن ماں باپ کا ادب نہیں کرتا, ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کا انجام لوگوں کو دکھاتا ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. لوگ اسے دیکھتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, اور وہ بالآخر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے, اور لوگ یہ جملے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا تھا, دیکھو آج اس کے ساتھ. اچھا مفتی صاحب, یہ تو آپ کفالت کی بات کر رہے ہیں نا, میں جو آپ سے پوچھنا چاہی تھی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک ایسا کیس جس میں ایک بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ گیا ہے, کیا آپ لوگ اداروں کے ساتھ مل کر, جس طرح ابھی سالم بھائی نے کہا, ہم بلاتے بھی ہیں, وہ لے جاتے ہیں لیکن پھر ایسی بری جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہی ماں باپ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ وہ یہ غلط قدم نہ اٹھائیں اور لوٹ آئیں اور ماں باپ کو بہتر طریقے سے اپنے ساتھ رکھیں. جی بالکل. اب اگر ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے, سالم بھائی آپ رابطہ کریں گے یقیناً مفتی صاحب سے اس معاملے کے لیے؟ بالکل کریں گے. میں بولا بات ختم ہو تو آج صبح کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. ایک چینل پہ تھا میں, اور بڑا افسوس ہوا مجھے, ہم لوگ ہر بات فرقوں میں کرتے ہیں. جی, ہم صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں جائز ہے, یہ کہیں گے ہمارے یہاں حرام ہے, وہ کہے گا ہمارے یہاں مکروہ ہے. ارے بابا کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک بات ہے, کسی کو تکلیف ہے, اس کی تکلیف دور کرنے کی بات کرو. یہ نہ بتاؤ کہ میرے یہاں یہ جائز ہے, میرے یہاں یہ حرام ہے, میرے یہاں حلال ہے, میرے یہاں مکروہ ہے. تو یہ ایک بڑا آج صبح ایک بڑا گھنونا ایک واقعہ تھا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں یہ سنا کہ ان میں سے کسی نے کہا نہیں یہ تو جائز ہے, اس میں کیا ہو گیا ہے. سالم بھائی کیا چیز جائز ہے؟ نہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت, میں آپ کو جاتے ہوئے ضرور بتاؤں گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ سن کر کے, اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہم نے اپنے انسانوں کو, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کعبے کی حرمت سے بڑھ کے انسان کو جو ہے نا رتبہ دیا ہوا ہے, اور ہم اس انسان کو کس قدر فرقوں میں لے کر کے اس کو تباہ کرنے پہ بھی ہم جائز اور ناجائز کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بڑی ایک پرابلم ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, میں تو مسلمان ہوں, اتنا جانتا ہوں, میرا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, صرف مسلمان ہوں. بھائی ایک چیز ہونی چاہیے, بھلائی ہونی چاہیے. بھلائی ہونی چاہیے, فرقہ جیسا بھی ہو, ہر چیز میں بھلائی ہو, انسان کی تو آپ بہتری. چھوڑیں, کوئی مذہب بتا دیں جس میں نشہ حلال ہو, قتل حلال ہو, ٹھیک ہے, ظلم ذاتی حلال ہو, کسی میں بھی نہیں ہے نا. تو بھلائی ہر مذہب نے سکھائی ہے. یہ فرقے تو ہم نے بنائے, یہ کوئی خدا کی بھیجی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, رسول کی بھیجی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہماری شیطانیت میں بنی ہوئی چیز ہے. تو اس کو ہمیں اس سے ہٹنا چاہیے اور صرف مسلمان بن کے انسان کی بھلائی پہ جانا چاہیے. تو عموماً بس ایک منٹ, عموماً جو ہے نا یہ ہم نے شروع میں کوشش کی تھی کہ مفتی صاحبان کو لے کر کے آئیں اور ادھر اچھی باتیں کریں. دین ہم اتنا دین نہیں جانتے, ہم نے دین پہ نہیں پڑھا ہوا کچھ کہ ہم اس پہ بحث کریں, کچھ بولیں. اب لے کر کے آئے تو وہ اندر فساد شروع ہو گئے. وہ ایک کھڑے ہو گئے, یہ تو یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے, تو وہ بات کر رہے ہیں. تو یعنی فرقوں پہ لا کر کے اندر بھی آپ بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ آئے, یا قسم سے میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, کچھ لوگ آئے ہم ان کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا, ہمیں بڑے خواب دکھا دیے, یار زبردست ہو جائے گا یہ سب, لیکن یہ یوں ہو جائیں جیسے ہمیں ایسے ہو جائیں,
ठीक है, तो ये कौन सा दीन है, डील हो रही ये थी कौन वहाँ सा पर। दीन है? तो ये दीन नहीं है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना, बहुत कम मुफ्ती साहिबान मौलाना साहब हैं जो मेरे दिल को दिमाग को लगते हैं, और कभी कोई ऐसी बात होती है जो समझ नहीं आ रही होती तो उनसे पूछता हूँ, और पूछने के बाद भी ये नहीं कि बस अब माफ़ी मिल गई मुझे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा सोच करके फिर अमल करता हूँ अगर समझ आता है। और मुफ्ती शाहिद जब होते हैं तो इनकी बातें तो दिल को ऐसी छू जाती है। बिल्कुल, क्या मैं कहने? सुन रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी बात। देखिए, मैं यहाँ पे दो गुजारिशात कर दूँ। एक तो जो आपने सवाल किया था, बिल्कुल जो राब्ता किया जाता है तो उसमें हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी ताकत के मुताबिक बेहतरी की कोशिश करें। किसी को समझा सकते हैं, किसी की वैसे मदद कर सकते हैं तो उसका हमें अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है। दूसरा, जो अभी सारिम भाई ने बात की है, मैं इसी बात को बिल्कुल इंडोर्स करूँगा। इसमें दो खराबियाँ हैं। एक ख़राबी तो ये है कि हमारे यहाँ इस बात की बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कौन अहल है और कौन ना अहल है। हर एक को स्क्रीन पे आने का शौक़ होता है, कैमरे पे बैठने का शौक़ होता है, सोर्स लगवा लेते हैं, और हम इस बात में शदीद कोफ्त में मुब्तला हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात नाअहल लोगों को, जिन्हें बात करने का भी तरीका सलीका नहीं होता और क्वालिफ़ाइड उलमा नहीं होते, उन्हें बिठा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ रेटिंग हासिल करने के लिए भी ऐसे सवालात कर दिए जाते हैं और इस अंदाज में लड़वा दिया जाता है कि वो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ, इफ्तिराक पैदा कर रहे हैं, ये समझदारी का तकाज़ा नहीं है। तो बहरहाल हमें प्यार मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बश्शिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। तुम मोहब्बतें बांटो, वला तुनफ़िरू नफ़रतें मत बांटो, यस्सिरू आसानियां पैदा करो, वला तुअस्सिरू और मुश्किलात पैदा ना करो। यही तो दीन है, ला इक्राहा फिद्दीन, दीन का हुक्म है ना। तो अगर हम दीनदार लोग, जो मजहबी तबका है, वो इस चीज पर अमल नहीं करेगा तो कौन करेगा? और ये जो एतराज मुख्तलिफ औकात में होता है, ये बिल्कुल ठीक होता है कि बाज़ ऐसे अफराद आ जाते हैं कि जिनकी बिना पर फिर वो कहा जाता है ना कि जी एक है, तो उस एक की वजह से सब पर बात हो जाती है कि जी यहाँ पर पूरे तबके में ऐसा हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो भी अच्छा काम है उसे इंडोर्स किया जाए। और वसल्लम ने फरमाया कि अल हिकमतु दालतुल मुमिनी, के हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा आज भी फॉलो किसको किया जाता है? मजहबी लोगों को। मजहब का मामला आता है तो सब कहते हैं जी मजहब ये कहता है, खत्म हो गई बात। अब मजहबी लोगों में प्यार मोहब्बत और हिकमत होगी तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपने प्यार मोहब्बत और हिकमत की बात की। अभी कुछ दिनों पहले ही ये जो एक बार खबर आई थी, आप इसकी तस्दीक भी कीजिएगा और अगर गलत है तो आप तरदीद कीजिएगा मेरी, कि औरतों को इतना मार सकते हैं आप कि उनको खून ना निकले या हड्डी ना टूटे। ये जब खबर चली है उसके बाद मतलब मैं तो हमेशा मुफ्ती साहब आते हैं जब भी मेरे पास जुम्मे को, मैं यही कहती हूँ, हम हैं कौन? हमें तो नबी ने रहमत, हमें तो रहमत कहा गया, नबी को रहमत कहते हैं और रहमत का दर्जा दिया गया। उस पर जब लोग ये बातें करते हैं ना तो दिल भी दुखता है। और फिर ये भी मैं सोचती हूँ, मैं तो इतनी कम इल्म हूँ, मैं तो कोई बात भी नहीं इनके आगे कह सकती। सारिम भाई, क्या करें हम? आप बस सना, तुम फौरन जज्बाती हो जाती, कंट्रोल रखो, कोई ऐसी बात नहीं हो जाती। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, मुफ्ती साहब जवाब दें। एक और मैं सवाल करूँ, भले काट दीजिएगा, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप बिल्कुल कहिए। मुफ्ती साहब एक चीज़ बिल्कुल फ्रेंकली बताइएगा, टीवी भी कहते हैं हराम है, टीवी पे आना भी हराम है, कैमरा भी। मैं हलाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त हराम पे रुका हूँ। एक काम हराम है तो मुफ्ती साहिबान मौलाना साहिबान को तो टीवी पे आना ही नहीं चाहिए। और आपने खुद कहा कि सोर्सेज लगा के भी और हर किस्म की सोर्सेज लगा करके आ रहे हैं, ठीक है। उधर ही अगर कव्वाली चल रही है तो वोट करके जा रहे हैं। तो ये हम लोग फिरकों में तमाशे नहीं दिखा रहे क्या? हराम तो वहीं हो गया कि आप आकर के स्क्रीन के आगे बैठ गए, तो उसके बाद कौन सा हराम रह गया? आपको ये किसने कहा हराम? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे किसने कहा ये यहाँ पे, लेकिन जहनों में ये तासुर है। नहीं, मैं मुफ्ती साहिबान की बात कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं कर रहा ये बात। मैंने आपको कभी कहा हराम है? नहीं, आपने नहीं कहा, मैं इसलिए अच्छा, तो आपसे मुफ्ती पूछ रहा हूं। मुनीबुर रहमान साहब ने कभी आपको कहा हराम है? नहीं कहा। मसला क्या है कि हमारे यहाँ बाज़ गैर मुस्तनद लोगों की बातें आम हो जाती हैं और उन्हीं को हम जहन में बिठा लेते हैं। अगर हमारा जो फतवा है ना, मैं अर्ज करूं, अभी जो टीवी पे लोग देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उस पे अमल की कोशिश करेंगे ना। मैं भी घर बैठा सुनता, मैं भी अमल की कोशिश करता कि अच्छी बात बता रहे हैं। अब मैंने आपकी अच्छी बात सुन के अमल शुरू कर दिया, कल दूसरे मुफ्ती साहब मिल गए, उन्होंने मुझे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो कुफ्र है। अब मैं किधर खड़ा हूँ? तो परेशान हो गया ना। मैं अर्ज करता हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फॉर एग्जाम्पल आपको मिले, उन्होंने कहा टीवी पे आना हराम है। मुफ्ती शाहिद साहब मिले, उन्होंने कहा आना हलाल है, तो आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से आप मिलेंगे, वो भी कहेंगे हमारे फतवे में जायज़ है,
مجھ سے ملیں گے تو میں بھی کہوں گا ہمارے میں- فتوے میں جائز. میں اس کا فتوے مطلب کی کیا بات ہوا؟ نہیں کر رہا، فتویٰ بھی انسان دیتا ہے. نہیں میں عرض دین کرتا کی ہوں بات اس کا کر رہا مطلب کیا خالد. ہوا کہ ہمارے ہاں جو مفتہ بہی قول ہے جو ان رائٹنگ ہم فتویٰ دیتے ہیں اس میں ہمارے موقف کے مطابق اس میں جواز ہے، عدم جواز نہیں ہے. صاحب میں صرف دوسرا- مسلمان بننا چاہتا ہوں. جی تو یہ مسلمان میں کیسے مسلمان بنوں جب ایک جگہ دیکھیں میں آپ کو اور جگہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کس نے کہا ناجائز ہے؟ نہیں میں نام کسی کا نہیں لے سکتا. فار ایگزامپل بہت سارے کہتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے موقف میں بالکل جائز ہے، ایسا نہیں اچھا، ہے کہ ہم کہتے ایک ناجائز چیز ہے اور- اور خود آ کے بیٹھے میں ایسا ایک بالکل چیز نہیں. اور نہیں میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں آنا چاہیے. آنا چاہیے. یہ کیا بیہودہ چیزیں گانے ناچ نہیں دکھائے گا ٹی وی، کیا اچھی بات نہیں دکھا بے سکتا شک، سنا بے سکتا تو آنا چاہیے. دوسری بات یہ جو ایک منٹ ہم ذرا بریک کی جانب بڑھتے بریک لے ہیں لیں. پھر واپس آئیں گے. پھر آپ سے ہم نے ذرا آپ سارم بھائی ذرا مصروف آدمی بھی ہیں تو ان کو اجازت بھی ہم نے دینی، لیکن بریک سے واپس آئیں گے، سارم بھائی سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے اور اس کے بعد ان سے اجازت چاہیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد.